अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਅਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤਗਫਾਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਤੀਸਰਾ ਅਸ਼ਰਾ ਜੋ ਹੈ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸ਼ਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਜਨਾਬ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਅਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤਗਫਾਰ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ। आओ मिलवाने ਤੁਹਾਨੂੰ मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब के नाल। मुफ्ती साहब सबसे पहले तो खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम रिसेंट टाइम में और शुक्रगुजार हैं आपका आने के लिए। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन मुवाफ़ियन लिनिअमिही व मुकाफ़ियन लिमज़ीदिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह रवाहु इब्नु माजा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम नाज़रीन व सामीईन, सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात को खुश आमदीद कहता हूँ जो मुस्तकिल पाबंदी के साथ एहतमाम के साथ इस प्रोग्राम को रोज़ाना तरावी की नमाज के बाद सुनते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हज़रात भी इस प्रोग्राम को सुनने का एहतमाम करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा दीन के एतबार से नफ़ा और फ़ायदा हुआ होगा। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, जैसा कि आज के प्रोग्राम के उन्वान के बारे में भाई मामून रशीद साहब ने आपको इत्तला दी कि आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है तीसरे अशरे के अंदर तौबा और इस्तिग़फ़ार की अहमियत। आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत का है, वो भी हमारी ज़िंदगी से गुज़र गया, और दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, वो भी हमारी ज़िंदगी से गुज़र गया। इस वक्त हम और आप तीसरे अशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और तीसरे अशरे का ताल्लुक़ जहन्नम से खलासी और निजात का है। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही बाबरकत और मुक़द्दस महीना है और ये मुबारक महीना बहुत तेज़ी के साथ हमारी ज़िंदगी से गुज़रता जा रहा है। बहुत ही खुश नसीब है वो हज़रात जो रमज़ानुल मुबारक की एक एक लम्हे की क़दर करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बना रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी रमज़ानुल मुबारक की एक एक लम्हे की क़दर करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक का ये तीसरा अशरा जहन्नम से खुलासी और नजात का है। यानी इस रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे के अंदर और आखिर अशरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत से लोगों को जहन्नम से खलासी और निजात अता फ़रमाते हैं। इस वक्त नाज़रीन मैंने आपके सामने कुरान करीम की 2-3 आयत करीमा और इसी तरीके से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस तिलावत की है। मैं कोशिश करूँगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में आप हज़रात के सामने रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे के अंदर ख़ास तौर से जो तौबा और इस्तिग़फ़ार की अहमियत है उनको आपकी खिदमत में रख सकूँ। नाज़रीन, सबसे पहले जानना चाहिए कि ये 2 लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया, नंबर 1 तौबा और नंबर 2 इस्तिग़फ़ार, और दोनों के मानी अलग अलग उलमाए लुग़त ने लिखे हैं। तौबा का लफ्ज़ी माना आता है रुजू करना, बाज़ आना, रुक जाना, और इस्तिलाही शरअ के अंदर तौबा कहा जाता है किसी गुनाह से बाज़ आ जाना, किसी गुनाह से रुक जाना। इसको इस्तिलाही शरअ के अंदर तौबा कहा जाता है। तौबा के मोतबर होने के लिए उलमा ने 3 शर्तें लिखी हैं कि जब वो 3 बातें पाई जाएगी, 3 शर्तें पाई जाएगी तो उस वक्त आदमी का तौबा कबूल होता है
اور وہ توبہ تکمیل کے درجے کو پہنچتا ہے۔ وہ 3 شرطیں یہ ہیں کہ انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد جب اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے تو اس میں 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہے اس کو فوری طور پر چھوڑ دے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ماضی میں جس گناہ کا ارتکاب ہوا ہے اس گناہ پر نادم اور شرمندہ اور پشیمان ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم مصمم یعنی پختہ ارادہ ہو۔ جب یہ 3 شرطیں 3 باتیں پائی جاتی ہے تو اس وقت اللہ رب العزت انسان کے توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور انسان تو حقیقت میں خطا اور نسیان کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ الانسان خطأ من النسیان، کہ انسان خطا اور نسیان کے مجموعہ کا نام ہے، دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ تو انسان سے غلطی کا صدور ہوتا ہے، انسان سے سہو اور نسیان کا صدور ہوتا ہے۔ انسان سے اگر غلطی کا صدور ہو جائے یا انسان سے گناہ کا صدور ہو جائے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ جب آدمی سے گناہ کا صادر ہو، معصیت کا صدور ہو، تو اس کو چاہیے کہ فوری طور پر اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو آدمی گناہ کرنے کے بعد کثرت سے توبہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان سے گناہ کا صدور ہوتا ہے، لیکن بہترین گناہ گار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انسان کو قرار دیا ہے کہ جب آدمی گناہ کر لے، گناہ کا صدور ہو جائے تو اس کے فوری طور پر بعد میں کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین گناہ گار قرار دیا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی چاہے نادانستہ طور پر ہو یا دانستہ طور پر ہو، سب کے سامنے ہو یا رات کی تاریکیوں میں ہو، گناہ کا صدور ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوری طور پر اللہ رب العزت سے توبہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو یعنی توبہ کرنے والے بندے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں اور پاک صاف رہنے والے کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو آدمی گناہوں پر نادم ہو کر اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اس سے پہلے اس گناہ کو انجام ہی نہ دیا ہو۔ جیسے ایک معصوم بچہ ہے کہ اس سے کسی قسم کا گناہ صادر نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت جب آدمی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو دھو لیتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات بھی ہمارے ذہنوں کے اندر رہنی چاہیے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، جو بھی خطا کرتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، گناہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک گناہ کو ہم گناہ صغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں اور ایک گناہ کو گناہ کبیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ دونوں کی تعریف اور دونوں کے اندر کیا فرق ہے وہ بھی ذہن نشی کر لینی چاہیے۔ گناہ صغیرہ کی تعریف میں اور اسی طریقے سے گناہ کبیرہ کی تعریف میں علماء کرام کے متعدد اقوال ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جلالین شریف، جو قرآن کریم کی تفسیر کی بہت ہی عمدہ جامع اور معنی کتاب ہے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر گناہ صغیرہ کی اور گناہ کبیرہ کی مختصر لفظوں میں بہت ہی جامع اور معنی انداز میں تعریف کی ہے۔ وہاں پر حضرت نے لکھا ہے کہ گناہ صغیرہ وہ گناہ کہلاتا ہے جو چلتے پھرتے اچانک غفلت یا غلطی کی صورت میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گناہ صغیرہ وہ گناہ کہلاتا ہے کہ جس گناہ کے بارے میں قرآن کریم میں یا احادیث میں کوئی وعید نہ آئی ہو،
چنانچہ اس قسم کے گناہ کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء کے اندر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم من سیئاتکم۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ سیئات سے مراد، گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ طرفی النہار زلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یہاں پر بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ سیئات سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ تو گناہ صغیرہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے کہ جس گناہ کے بارے میں قرآن کریم میں یا حدیث میں کوئی لعنت یا کوئی وعید نہ آئی ہو، ایسے گناہ کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن انسان کو گناہ صغیرہ کے ارتکاب کرنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ یہی گناہ صغیرہ انسان کو گناہ کبیرہ سے انسان کو جا ملاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہے، یعنی گناہ صغیرہ کو بار بار کرتا ہے، تو پھر بار بار گناہ صغیرہ کے کرنے کی وجہ سے وہ گناہ صغیرہ بھی گناہ کبیرہ کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ گناہ صغیرہ کے ارتکاب کرنے سے بھی بچے۔ گناہ صغیرہ یہ انسان کے اعمال صالحہ کی بدولت اور انسان کے نیک اعمال کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت گناہ صغیرہ کو انسان کے قلوب سے محو اور مٹا دیتے ہیں۔ یہ تو تعریف ہے گناہ صغیرہ کے بارے میں۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کبیرہ کی تعریف کرتے ہوئے یوں کہا ہے کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کے بارے میں قرآن کریم میں یا احادیث کے اندر کوئی وعید آئی ہو، کوئی لعنت آئی ہو، یا جس کے اوپر کوئی حد مقرر کی گئی ہو، ایسے گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی تعداد کتنی ہے اور گناہ صغیرہ کی تعداد کتنی ہے؟ علماء کے اس میں متعدد اقوال ہیں، ان کا شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ گناہ کبیرہ میں سے چند یہ ہے، مثال کے طور پر جیسے شرک ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے چوری کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ زنا کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ اسی طرح سے سود کا لین دین کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ شراب کا پینا، جوا کھیلنا، یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ میں داخل ہیں۔ اور گناہ کبیرہ کے بارے میں علماء نے یہ اصول اور یہ ضابطہ لکھا ہے کہ جب تک انسان گناہ کبیرہ سے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ رب العزت انسان کے گناہ کبیرہ کو معاف نہیں فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کو دور کرنے کے لیے یا گناہ کبیرہ کو معاف کروانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان توبہ کرے۔ جب ہمارے ذہنوں کے اندر یہ دونوں باتیں آ گئی کہ ایک گناہ کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے اور ایک گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، اور دونوں کی تعریف بھی ہمارے ذہن نشیں ہو گئی، تو ہمیں چاہیے کہ ہر دو قسم کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ گناہ صغیرہ سے بھی بچے انسان، اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ ہر انسان سے گناہ کا صدور ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام جو کہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یہ ہم علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک ایک دن میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف کروایا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 70 مرتبہ اللہ رب العزت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کیا کرتے تھے۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو گناہوں سے معصوم ہے وہ اس قدر توبہ کا اور استغفار کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ جو ہر وقت گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ہم اللہ رب العزت سے توبہ کریں، اللہ رب العزت کے سامنے نادم ہو، ان کے سامنے شرمندہ ہو، اور پھر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ رب العزت سے توبہ کرے۔ ناظرین، آج کے ٹاپک کا ایک دوسرا لفظ ہے استغفار۔ استغفار کا معنی آتا ہے مغفرت چاہنا۔
مغفرت طلب کرنا، اور شریعت کی اصطلاح کے اندر استغفار کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو قصوروار اور خطاوار سمجھ کر اللہ رب العزت سے معافی مانگنا۔ انسان اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کر، خطاوار سمجھ کر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروانا، اصطلاح شریعت کے اندر اس کو استغفار کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل چیز اس کے اندر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور اپنے گناہوں کا احساس ہونا ہے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی استغفار تو کر رہا ہے لیکن استغفار کرتے وقت اس کو اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہے، بغیر احساس کے وہ استغفار کر رہا ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ اس استغفار کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ صوفیہ تو یوں فرماتے ہیں کہ ان کا یہ استغفار خود محتاج استغفار ہے۔ ہاں، یہ بات ممکن ہے کہ اللہ رب العزت زبانی استغفار کو حقیقت استغفار میں بدل دیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اپنے معافی کو طلب کرے تو اس وقت ان کے ذہنوں کے اندر اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار اور اپنے گناہوں کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے اور کہنے لگے کہ حضرت، ہمارے علاقے کے اندر قحط سالی بہت زیادہ آ گئی ہے، آپ ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتلائیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے علاقے سے وہ قحط سالی ختم ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو یوں کہا کہ آپ استغفار کیا کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، کوئی وظیفہ بتلا دیجئے، کوئی نسخہ بتلا دیجئے تاکہ ہم اس وظیفے کا اہتمام کر لیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے گھر کے اندر کوئی اولاد آ جائے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ استغفار کرنے کا اہتمام کرو۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا آدمی اور آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے کھیتوں کے اندر باغ خشک ہے، یعنی انہوں نے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی یہی کہا کہ آپ گھر میں جاؤ اور استغفار کرنے کا اہتمام کرو۔ وہاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سارے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ کے پاس 3 آدمی آئے اور تینوں نے الگ الگ انداز میں آپ کے سامنے شکایت رکھی اور آپ نے تینوں کو ایک ہی جواب دیا کہ آپ استغفار کرو۔ تو اس موقع پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اس آیت کی تلاوت فرمائی اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر انسان کے ہر مشکل کا حل اس آیت کے اندر بتلایا ہے کہ ان کو چاہیے کہ استغفار کریں۔ یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لو، تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لو، بخشوا لو۔ کیوں؟ اِنَّهُ رَبَّكُمْ كَانَ غَفَّارًا، اس لیے کہ تمہارا جو پروردگار ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، انسان کے بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف کرنے سے کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ انسان مانگتے مانگتے تو تھک جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف کرنے سے کبھی نہیں تھکتے ہیں۔ آگے اسی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العزت تمہاری تقویت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا پے در پہ خوب مال و اولاد کے ذریعے سے۔ اور آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس آیت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یوں کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو،
اپنے رب سے معافی مانگو۔ کیوں؟ استغفار کے اندر ساری چیزوں کا حل ہے۔ اگر کسی کے باغ خشک ہو جائے تو بھی اس کا حل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اپنے گناہ کو بخشوانا چاہتا ہے تو بھی اس کا حل ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ استغفار کا کثرت سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، یعنی ہر حال میں اور ہمیشہ استغفار کرنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے ہر مشکل مسئلے کو اور ہر غم سے اللہ رب العزت اس کو نکال دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اللہ رب العزت ان کے لیے روزی کا بندوبست کرتے ہیں کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے استغفار کا فائدہ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے دے اور آپ اس میں موجود ہو۔ وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے اور وہ استغفار کر رہے ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے دو امان، یعنی عذاب سے امن کے دو ذریعے اتارے ہیں۔ ایک میرا وجود کہ جب میں موجود ہوں تو اس وقت اللہ رب العزت عذاب میں قوم کو مبتلا نہیں کریں گے، اور دوسری چیز استغفار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا سے رخصت ہوں گا اس حال میں کہ میں اپنی امت کے لیے استغفار کو چھوڑ کر جاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی استغفار کرنے کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت کبھی بھی ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اس لیے ناظرین، ہم سب کو چاہیے خاص طور سے اس رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اندر توبہ کا بھی اہتمام کرے اور اسی طریقے سے استغفار کا بھی اہتمام کرے۔ اس وقت میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مسلم شریف کے اندر جو ایک واقعہ توبہ کے سلسلے میں 2-3 منٹ کے اندر اس کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ تعالیٰ کے حد کو پامال کر دیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ دیا ہے۔ جب وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی، اس وقت وہ عورت زنا کی وجہ سے حاملہ تھی۔ تو اس موقع پر اس عورت نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ کے حد کو پامال کر دیا ہے، لہذا آپ مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سرپرست کو بلایا اور بلا کر ان کو کہا کہ تم اس عورت کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ کرو، اس عورت کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ کرو۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور یوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ عورت بچہ جنم دے تو اس وقت اس عورت کو میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ جب اس عورت نے بچہ جن دی، اس کے بعد میں اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں رجم کا حکم دے دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ رجم شریعت کی اصطلاح کے اندر ایک سزا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت زنا کا ارتکاب کرے اور گواہوں کی گواہی سے زنا ثابت ہو جائے تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کے واسطے یہ حد اور یہ سزا مقرر کر رکھی ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے، یعنی اس کو پتھر مار کر کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ جب شادی شدہ مرد عورت دونوں زنا کا ارتکاب کرے تو ایسی صورت میں فرجموہما، ان کو رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس عورت کو رجم کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس عورت کی نماز جنازہ کیسے پڑھا دی؟ حالانکہ وہ بدکار عورت تھی، حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا، تو آپ نے اس عورت کی نماز جنازہ کیسے پڑھا دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب میں ارشاد فرمایا، ناظرین وہ جواب سننے کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس خاتون نے
اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو اہل مدینے کے 70 افراد میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ ناظرین آپ بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا اچھی توبہ ہو سکتی ہے کہ اس خاتون نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ بہرحال جب آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، انسان گناہوں سے دھل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ایک الگ انوکھی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین ہم سب کو چاہیے، ہم سب دنیا کے اندر قدم قدم پر گناہ کا ارتکاب کرتے ہی رہتے ہیں، اس لیے کم سے کم اس رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اندر جو بہت تیزی کے ساتھ رمضان المبارک کے ایام بھی، راتیں بھی گزرتی جا رہی ہے، بد نصیب ہوں گے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد بھی اپنے گناہوں کو نہ بخشوا پائے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رات کے آخر شب میں اٹھ کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو، اور جو آدمی اللہ رب العزت کے سامنے روتا ہے اس بندے کو اللہ رب العزت بہت پسند فرماتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس ٹاپک کے اندر یہ سوال ہے کہ توبہ کے معتبر ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں اور کیا کیا ہے، وہ میں نے ناظرین دوران تقریر آپ کو بتلا دی۔ اب ضرورت نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ پھر لوٹایا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اندر کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت اچھے الفاظ کے ساتھ نوازا ہے آپ نے ہماری آڈینس کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے سمے میں بھی اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو کسی ٹاپک کے لیے آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ جی۔ شکریہ آپ کا بھی۔ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਜੋ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੌਬਾ ਔਰ ਅਸਤਗਫਾਰ ਦਾ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਦਰਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤਗਫਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਲਊਂਗਾ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਵੇਂ ਆਲਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ।